अस्सलाम वालेकुम तुलबा। मैं कमरुन्निसा हुंडेकरी अस्तरफ चांद सुल्ताना जूनियर कॉलेज आज आपके सामने उर्दू मज़मून का ये सबक नंबर 2 सिपाही और बटमार आपके सामने रखने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सब लोग इसको गौर से सुनेंगे, इसका मुतालिया करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सबक का मौजू क्या है उस पर बहस करेंगे। सबक का मौजू है सिपाही और बटमार। सबसे पहले हम उन्वान को समझना होगा। अब बटमार के मानी क्या हैं ये बहुत सारे तलबा को पता नहीं होगा, तो शुरुआत हम इसी से करेंगे। सिपाही का मतलब तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, सिपाही यानी फ़ौजी। और बटमार जो है ये एक संस्कृत अल्फाज है। ये संस्कृत से हमारी उर्दू ज़बान में आया हुआ है, जो बाट पर से बट बना हुआ है। बाट के मानी है रास्ता और उसी पर से बटमार बना है। रास्ते में लूटने वाले लोगों को बटमार कहते हैं, जिसे खालिस उर्दू में रहज़न कहा जाता है। और उसका तज़ाद लफ्ज़ है रहबर, यानी रहज़न लुटेरा और रहबर रास्ता दिखाने वाला। तो मैं समझती हूँ तलबा आप जो है इसका उन्वान समझ चुके होंगे। तो आइए अब हम पेश दर्स पर नज़र डालते हैं। पेश दर्स यानी हमारा सबक शुरू होने से पहले जो बातें आपके सामने पहले रखी जाती है कि इस सबक का ताल्लुक़ किस से है, नावल से है, अफ़साने से है या मसनवी से है, किसका ताल्लुक़ है ये हमें देखना है। तो इसका ताल्लुक़ है नावल से। नावल असल में मगरबी तर्ज़ से हमारे मशरक़ी तर्ज़ में आई हुई एक सिनफ़ है, जो असनाफ़ सुख़न के अंदर शामिल है। आपने 11वीं जमात में मौलवी अब्दुल हलीम शरर की नावल फिरदौस बरी का मुतालिया किया है। और फिरदौस बरी एक तारीख़ी नावल है, जिसमें एक ख़ास ज़माने के कुछ हकीकी और कुछ तख़य्युली किरदार मख़सूस वाक़या से गुज़रते हैं। तारीख़ी नावल में अक्सर तारीख़ के हकीकी किरदार से कम सरोकार रखा जाता है। इनका वजूद नावल के वाक़यात को हकीकी रंग देने के लिए माऊन हो सकता है। यानी जब भी कोई तारीख़ी नावल लिखी जाती है या कोई तारीख़ी फ़िल्म बनाई जाती है, कोई तारीख़ी सीरीज़ बनाई जाती है, तो उसमें कुछ हकीकी बातों के साथ साथ कुछ ख़याली बातें भी जोड़ दी जाती हैं, ताकि वाक़ये को दिलचस्प बना सके, लोगों में उसको देखने की, उसको सुनने का तजस्सुस पैदा हो सके, एक खिंचाव पैदा हो सके। इसलिए तख़य्युलात से काम लिया जाता है। तख़य्युलात यानी ख़याली तौर पे जो है कुछ किरदारों को एक अलग रूप दिया जाता है, ताकि नावल दिलचस्प हो जाए। तो हमारे अब्दुल हलीम शरर का जो खासा नाम है, वो तारीख़ी नावल के लिए उनका नाम लिया जाता है। तो फिरदौस बरी उनकी जो है सबसे जो है आला पाए की नावल है। उसी तरह से ये जो सबक है सिपाही और बटमार, वो भी एक नावल से ही ली गई है। इस नावल का नाम है कब्ज़ो ज़मा, यानी कब्ज़ो ज़मा। इस नावल से ये इक़्तिबास माखूज़ है। और इसमें भी हिंदुस्तान की तारीख़ का एक ख़ास ज़माना वाक़यात के पस मंज़र में मौजूद है। ये लोदी ख़ानदान का ज़माना है, जिसमें सिकंदर लोदी के एक सिपाही के साथ गुज़रने वाले हादसे को बयान किया गया है। तो तलबा आप समझ चुके होंगे कि इस सबक में कौन सी बात बतलाई गई है। यानी लोदी ख़ानदान का जो ज़माना था 16वीं सदी का ज़माना था, और उस वक्त जो है ज़ुबान भी काफ़ी जो है संस्कृत ज़ुबान का ही इस्तेमाल होता था। और इसीलिए सबक के अंदर काफ़ी जो अल्फाज आए हुए हैं संस्कृत से जुड़े हुए हैं, संस्कृत से रब्त रखते हैं। तो एक सिकंदर लोदी का ज़माना था, तो उस वक्त जो फ़ौजी था तो उसके साथ एक हादसा पेश आया। उस हादसे को इस सबक में बयान किया गया है। अभी मैं बता चुकी हूँ कि ये नावल जो है कब लिखी गई है, 16वीं सदी में। तो उस वक्त के माशरे की तस्वीर पेश करता है, जिसमें अवाम, अमीर, सिपाही, रहज़न जैसे किरदार सामने आते हैं। रहज़न यानी बटमार वगैरह। तो इनका मिलाप, इन तस्वीरों का इम्तिज़ाज से मालूम होता है कि उस वक्त का समाज कैसा था, वहाँ के लोगों का आपसी रब्त, आपसी मेल मिलाप किस तरीके का था, वो इस सबक में दिखलाया गया है। तो ये हो गया पेश दर्श। अब जो है हम जान पहचान की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इस सबक को लिखने वाले हैं शमशुर रहमान फ़ारूकी। जान पहचान यानी तारुफ़।
لکھنے والے شخص کا جان پہچان یہاں پہ دیا گیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی 15 جنوری سن 1935 کو پرتاپ گڑھ یو پی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے تک تعلیم حاصل کی اور انڈین پوسٹل سروس میں پوسٹ ماسٹر جنرل کے عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے۔ شمس الرحمن فاروقی ایک بہت ہی بلند پایہ شاعر ہیں، نقاد ہیں، ان کا کافی نام ہے۔ انہوں نے شاعری کو ہی تنقید میں اپنے نقاد کے اندر کافی ترجیح دی ہوئی ہے، اور انہوں نے کافی کچھ تنقیدی طور پہ اشعار کا ہی سہارا لیا ہے، شاعروں کا ہی سہارا لیا ہے اور تنقید کی ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے تک تعلیم حاصل کی اور پوسٹ ماسٹر جنرل کے عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے، یعنی وہاں سے وظیفہ حاصل کرتے رہیں۔ ان کی ادبی خدمات کے سلسلے میں ایک ملک اور غیر ملک کی یونیورسٹیوں نے انہیں اپنے اعزازی ڈگریوں سے سرفراز کیا۔ سوار ان کے افسانہ کا مجموعہ ہے۔ ان کے ناول کئی چاند سر آسمان جدید ادب میں کلاسک کی حیثیت رکھتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی بلند پایہ شاعر، نقاد اور فکشن نگار ہیں۔ اب شمس الرحمن فاروقی نقاد، فکشن نگار، شاعر تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ نقاد یعنی تنقید کرنے والے کو نقاد کہتے ہیں۔ تنقید کا مطلب ہے کسی بھی فن پارے کو پرکھنا، جانچنا، وہ تنقید کہلاتا ہے۔ یعنی اس میں سے اچھائیاں اور برائیاں دونوں چیزوں کو نکال کر ایک الگ فن پارہ تیار کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تنقید کہتے ہیں۔ اسی لیے تنقید کرنے والے کو نقاد کہتے ہیں۔ اور فکشن نگار، افسانہ اور ناول لکھنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ فکشن نگار کہتے ہیں۔ ماہنامہ شب خون کے مدیر کی حیثیت سے ادبی صحافت میں بھی وہ ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ میر اور غالب کے شارحہ کے علاوہ انہوں نے مترجم کے طور پر بھی اپنی شناخت بنائی۔ اب میر اور غالب کے شارحہ جو یہ لفظ آیا ہے، یہ تشریح پر سے بنا ہوا ہے۔ تشریح پر سے شارحہ یعنی مفصل طور پر بیان کرنا، یعنی لفظ و معنی کے ساتھ ان کی شاعری کو پیش کرنا، ان کا ترجمہ کرنا، یہ کام شمس الرحمن فاروقی نے کیا ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد جن نقادوں نے مغربی نظریات کو اردو میں متعارف کروایا اور تنقیدی ادب کو وسعت عطا کی، ان میں فاروقی کا نام اہمیت کا حاصل ہے۔ جیسے ناول وغیرہ یہ سب مغربی طرز سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، اور ان کا تعارف انہوں نے مشرقی ادب میں انہوں نے کروایا، اور تنقید کا بھی جو دائرہ تھا مغرب سے ہی متعارف ہو کر انہوں نے اپنی تنقید کے دائرے کو بھی کافی وسیع کیا۔ انہوں نے شاعری میں زبان کی اہمیت اور نوعیت اور حیت و موضوع کی وحدت اور ترسیل ابلاغ کے مسئلے پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے مضامین میں لفظ معنی کے رشتے پر خصوصی بحث کی ہے۔ میر و غالب کے اشعار کی تشریح و تعبیر میں انہوں نے مغربی تنقیدی نظریات کے پہلو بہ پہلو کلاسیکی نظام فن کو خصوصیت کے ساتھ مد نظر رکھا۔ ان کی پہلی تصنیف لفظ و معنی ہیں۔ اس کے علاوہ شعر غیر شعر اور نثر، عروض و آہنگ اور بیان افسانے کی حمایت میں شور انگیز تعبیر کی شرح وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اس طرح سے شمس الرحمن فاروقی انہوں نے ہر چیز میں انہوں نے اپنی طبع آزمائی کی، ہر صنف میں اپنی طبع آزمائی کی، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے نثر نگاری ہو، ہر چیز میں انہوں نے اپنی طبع آزمائی کی۔ تو اس طرح سے یہ ہو گیا جان پہچان۔ تو طلباء اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اکثر معزز اساتذہ جان پہچان کو حذف کر دیتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں حذف کرنا بالکل صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ طالب علم کو سب سے پہلے شاعر کا تعارف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے تصانیف، ان کے کارنامے کو یاد دلانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بورڈ کے امتحان میں 2 سال پہلے ہی اس بات کو آگاہ کر چکی ہے کہ جان پہچان سے بھی سوالات پوچھے جائیں گے۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سبق۔ اب سبق میں کیا دیا گیا ہے، پہلے میں بتا چکی ہوں، اس میں ایک فوجی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ تو
تو اب کیا ہے واقعہ ہم دیکھتے ہیں. آئیے تو ہم سبق کو پہلے پڑھیں گے ایک پیراگراف، پھر اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے. ایک بار تھانے سر کے علاقے سے اطلاع آئی کہ ہندوؤں نے ایک تالاب قدیم کو ازسر نو تعمیر کر کے وہاں میلہ ایک ماہ بماہ منعقد کرنا شروع کیا اور پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں اور گھنٹ ناکوس بھی بجاتے ہیں. اب یہاں پر ایک بار تھانسیر کے علاقے سے، یعنی وہاں کے جو تھانسیر کا علاقہ تھا، وہاں سے اطلاع آئی، خبر آئی کہ ہندوؤں نے ایک تالاب کو نئے سرے سے ازسرینو یعنی نئے سرے سے دوبارہ تعمیر کیا اور ایک میلہ لگایا اور وہاں پر پوجا پاٹ بھی کرنا شروع کی. گھنٹ و ناکوس، گھنٹ یعنی گھنٹی، مندر میں جو گھنٹی بجتی ہے، ناکوس یعنی وہ سنک جو ہندو لوگ بجاتے ہیں، اسے ناکوس کہا جاتا ہے. تو وہ بجنے لگے اور ہندوؤں نے پوجا پاٹ شروع کر دی. بس اس باب میں حکم عالی کیا صادر ہوتا ہے؟ سلطان والا شان نے مفتی اعظم سے مشاورت کر کے فرمان لکھوایا کہ وہ اپنے مذہب پر ہیں، بس جب تک ان کے مناسک و رسوم کی باعث کوئی خطر و امان کے لیے نہ ہو، ان سے ہرگز کچھ تعرض نہ کیا جائے. یعنی اس وقت جو ہے سکندر لودھی کی حکومت تھی، تو سلطان فوراً جو ہے اپنے مفتی سے مشورہ کرتے ہیں اور یہ حکم جاری کرتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے مذہب پر ہیں، یعنی جو اپنے مذہب کے جو رسوم کو ادا کر رہے ہیں، جو اپنی عبادت گاہ سمجھ رہے ہیں جس چیز کو، اور رسوم مناسک یعنی عبادت گاہ، تو اپنی جو عبادت گاہ اور رسوم کے جو فرائض انجام دے رہے ہیں، اگر ان کو ان سے کسی سے خطرہ نہ ہو امن و امان کے لیے، تو ہمیں بھی کچھ تعرض نہیں ہوگا یعنی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اگر امن و امان کے ساتھ ان کے مذہب کی وہ پوجا کر رہے ہیں، وہ اپنے عبادت گاہ اور رسوم کا جو ہے احترام کر کے لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. انتظام سلطنت میں ہوشیاری اور خبرداری کے غرض سے دہلی اور اس کے گرد نواح میں 80,000 مسلح فوج ہر وقت تیار رہتی تھی. ابھی اس وقت بادشاہت کے زمانے میں ہر وقت خبرداری اور ہوشیاری کے لیے جو ہے فوجوں کو ہمیشہ تعینات کر دیا جاتا تھا. تو دہلی کے آس پاس گرد نواح یعنی دہلی کے آس پاس جو ہے ہر وقت ہزاروں فوج مسلح یعنی ہتھیار کے ساتھ 80,000 فوج جو ہے وہاں پر تعینات رہتی تھی، کھڑی رہتی تھی. کہیں سے ذرا بھی بدامنی کی خبر آئی اور جیوش سلطانی حرکت میں آ گئے. اگر ذرا سی بھی بدامنی فسادات کی اگر کہیں سے خبر آ جاتی تھی، تو جیوش سلطانی یعنی سلطان کی فوج حرکت میں آ جاتی تھی. تغلق آباد، گیاس پور، بیگم پورہ، سیری اور کیلو کھیڑی جو پائے تخت کے پرانے شہر تھے، ان سب میں میدان وسیع مرتفع مستحاں دیکھ کر فوجوں کے لیے مقرر کر دیے گئے تھے. میں جس فوج میں تھا وہ گیاس پور سے ذرا ورلے کنارے جمنا پر قیام کرتی تھی. یعنی جہاں پر فوجیں تعینات کی گئی تھی وہ پرانے وہاں کے جو ہے پرانے شہر تھے، تغلق آباد، گیاس پورہ، بیگم پورہ وغیرہ پرانے شہر جو پایہ تخت کے پرانے شہر تھے، وہاں پر ہمیشہ فوج کھڑی کر دی جاتی تھی. چاہے وہ میدان ہو، چاہے سطح مرتفع یعنی پہاڑی علاقہ ہو، ہر جگہ فوج وہاں پہ رہتی تھی. اب جس فوجی کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، وہ فوجی کی جو پوسٹنگ تھی، جو فوجی کی جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی، وہ گیاس پورہ کے بالکل جو ہے جمنا کی ندی کے بالکل ورلے یعنی جمنا کنارے کے پاس جو ہے اس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی. اس ندی کو جن نے دیکھا ہے وہیں اس کے وسیع پاٹ کا قیاس کر سکتے ہیں. قیاس کرنا، اندازہ لگانا. یہاں پر فوجی کا کہنا ہے جنہوں نے بھی اس ندی کو دیکھا ہے اس کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. برساتوں میں ندی پر دریائے اعظم کا گمان ہونے لگتا. غازی آباد میں ہنڈن کے ورلے کنارے کچھ آگے جنوب کی طرف سے لے کر اوکھلے تک سارا علاقہ پانی سے بھر جاتا. ظاہر سی بات ہے جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو ندیاں، سمندر، تالاب وغیرہ بھر جاتے ہیں، تو یہ ندی بھی بھر جاتی اور دریائے اعظم یعنی ایک بڑی ندی ہونے کا گمان ہوتا اور
سارا علاقہ جو ہے وہاں کے اطراف کا جو علاقہ تھا وہ بھی پانی سے بھر جاتا۔ اس بنا پر اس علاقے کو خلق اللہ تنزل پٹ گنج کہنے لگی، یعنی اللہ کے بھروسے پر چلنے والا راستہ کہا جانے لگا۔ خلق اللہ تنزل پٹ نام پڑ گیا اس کا۔ کس کا؟ کہ غازی آباد میں ہنڈن کے ورلے کنارے جنوب کی طرف سے لے کر اوکھلے تک کا جو راستہ تھا اسے خلق اللہ تنزل پٹ کہا جانے لگا۔ حالانکہ وہاں مچھروں، پسوؤں، جونکوں اور دیگر لیسا کیڑوں کے سوا گنج کے نام پر کچھ نہ تھا۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ بارش کے پانی بھر جانے سے ہر طرف گندگی، مچھر، جونک، پیسو وغیرہ بھر گئے تھے۔ تو لیسا کے معنی ہوتے ڈسنے والے کیڑے۔ تو فوجی جو ہے اپنا وہ زمانہ یاد کر رہا ہے جب وہ فوج میں بھرتی ہو گیا تھا۔ اس وقت نہایت ہی جو ہے کافی جو ہے باہر کا معاملہ تھا، یعنی کافی سستے کا معاملہ تھا۔ تو اس وقت کی بات وہ کر رہا ہے۔ واللہ وہ بھی کیا زمانے تھے، 12 برس میں میرا درماہ 12 تنکے سے بڑھتے بڑھتے 20 ہو گیا تھا۔ یعنی وہ جو اس زمانے کو یاد کر رہا ہے جب وہ فوج میں نیا نیا شامل ہوا تھا، اس وقت اس کی تنخواہ تھی 12 تنکے۔ اس وقت کے 12 تنکے یعنی 12 پیسے ہو سکتے ہیں۔ اس زمانے میں 5 دن کا ماہانہ پائے جانے والے اجلے خرچ سے رہتے تھے۔ اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے اجلے خرچ۔ اجلے خرچ یہ بھی سنسکرت لفظ سے بنا ہوا ہے۔ اجلے خرچ یعنی فیاضی کے ساتھ دل کھول کے خرچ کرنا۔ آپ نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ ہم پہلے زمانے میں جو ہے نہایت ہی کم پیسوں میں، کم روپیوں میں جو ہے ہم دل کھول کے خرچ کرتے تھے، بہت سارا اناج آ جاتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہی بات ہے دل اجلے خرچے۔ سلطان بہلول لودھی کو اللہ بخشے، ان کا جاری کیا ہوا تانبے کا سکہ بہلولی کہلاتا تھا۔ تو طلبہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے پہلے میں آپ کو بتلا چکی ہوں، جب بھی بادشاہت کا دور بدلتا تھا تو ہر بادشاہ اپنے دور میں سکے کو بدل دیتا تھا، اور اس سکے پر یا تو اپنی تصویر کو بنائی جاتی تھی یا تو کوئی ان کا نشان ہوتا تھا اس سکے پر۔ تو اس طرح سے سکے کو بدلا گیا تھا اور وہ بہلولی کہلاتا تھا بہلول لودھی کے زمانے میں۔ اب بھی رائج تھا، اور اس میں طاقت اس قدر تھی کہ آدمی یہاں سے کول تک کا سفر اپنے گھوڑے کے ساتھ کرتا تو ایک بہلولی اس کے لیے کافی ہوتا، یعنی کافی سستا زمانہ تھا۔ ایک جو ہے بہلولی ایک سکے میں ہی جو ہے اس کا سفر جو ہے کول تک کا ہو جاتا تھا۔ مجھے اپنے گھوڑے کے ساز و یوراق، سائز اور اسلحے کی دیکھ بھال پر بہت صرف کرنا پڑتا تھا۔ ساز و یوراق یعنی ساز و سامان۔ گھوڑے کے ظاہر سی بات ہے وہ ایک فوجی تھا، اور اسے اپنے گھوڑے کی دیکھ بھال کے لیے کافی پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے، اپنے ہتھیار کی مرمت کے لیے، اپنے اسلحے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے۔ اس کے باوجود بھی ہر مہینے وہ 3-4 دن کے گھر بھجوا دیا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے اب جو ہے ہم نے یہاں تک یہ سبق کا پہلا پارٹ دیکھا، تو آگے دوسرا پارٹ ہم جو ہے دوسرے ویڈیو میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔